अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बेवफ़ाई अब्दुल अहद भट्ट, किस्त नंबर 4। हम आपको गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने नबील, जो कि सारा का शौहर था, इसका कत्ल किया है। ये बात सुनते हुए फ़ारा के चेहरे पर गहरी हैरानगी फैली, जबकि यास्मीन संजीदगी से आंखें उचकाते उनकी तरफ देख रही थी। इल्ज़ाम है, सबूत क्या है आपके पास? फ़ारिया तो काफ़ी हैरानगी में खोई हुई थी, जबकि यास्मीन ने उनसे सवाल किया तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने इसकी जान ली है, इस वक्त तक मुझे आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। यास्मीन इनको खामोश खड़ा पाकर बोली तो उनमें से एक लेडी इंस्पेक्टर आगे की तरफ कदम बढ़ाया। देखिए मोहतरमा, आप पर इल्ज़ाम है और आपको थाने तो चलना पड़ेगा। बाकी आपको अपनी जो भी सफाई वगैरह देनी है वो आप थाने जाकर दे सकती हैं। उसने यास्मीन से कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है, चलती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे पहले मुझे अपने लिए सबूत भी तो इकट्ठा करने हैं। वो क्या है ना कि मैं अकेली हूँ, मेरी पैरवी करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए कुछ वक्त दरकार है। यास्मीन चेहरे पर गहरी संजीदगी लिए हुए बोली और इनकी तरफ देखकर कहा तो वो सब एक दफ़ा फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसे मत कहें बेगम साहिबा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आपको यूँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे बताएं क्या करना है, मैं वो सब कर दूंगी आपके लिए। मैं जानती हूँ आपने ये नहीं किया। इसकी बात सुनते हुए फ़ारिया ने परेशानी के आलम में इसके सामने आकर बोला, जिस पर यास्मीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। उसने फ़ारिया के दोनों हाथों को थामा। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल में नहीं घसीटूंगी मैं। कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करवा के इन पर बात वाज़ेह कर दूंगी कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। इस वक्त तक तुम घर का ख्याल रखना। यास्मीन ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इससे कहा तो फ़ारिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली और उसने सरस बात में हिला। मुझे अंदर जाना होगा कैमरास की रिकॉर्डिंग के लिए। बेहतर है कि आप ही मेरे साथ चलें। बाद में ये मत कहिएगा कि तुम अंदर अकेली गई थी और तुमने जाके सारे रिकॉर्डिंग्स को चेंज कर दिया है। बेहतर है आप साथ ही चलें। यास्मीन अंदर की तरफ जाने ही लगी थी कि उसी लम्हे मुड़ते हुए उस लेडी कांस्टेबल की तरफ देखकर बोली तो उसको भी अंदर साथ ले गई। यास्मीन एक USB निकाली और इसके अलावा इन्हें वहाँ पर भी अपनी कैमरेस की तमाम रिकॉर्डिंग चेक करवाई। स्टेटमेंट देने के लिए उसे थाने तो फिर भी जाना ही पड़ना था। इसी वजह से वो तमाम तर रिकॉर्डिंग्स चेक करवाने के बाद उनके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ाया और पुलिस वैन में जैसे ही बैठी तो इसी वक्त उसकी नज़र सामने वाले घर की तरफ जाते हुए शहजाद पर गई, जो काफ़ी हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था। शहजाद उसे यूँ देखकर काफ़ी हैरान हुआ। जब ही फ़ारिया भी बाहर निकली और शहजाद की नज़र इस पर गई और इतनी देर में पुलिस वैन वहाँ से जा चुकी थी। ये इन्हें पुलिस क्यों लेकर गई है? शहजाद ने आगे बढ़ते फ़ारिया से सवाल किया। आपसे पहले यहाँ पर 2 लोग रहते थे, मियाँ बीवी थे। शोहर का कत्ल हो गया था, इसी वजह से इल्ज़ाम है बेगम साहिबा पर। फ़ारिया की बात सुनते हुए शहजाद के चेहरे पर हैरानगी के तासुरात फैले। तो क्या वो सच है? उसने तजस्सुस ख़ेज़ नज़रों से फ़ारिया की तरफ देखते सवाल किया, जिस पर उसने फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाते उसकी तरफ देखा। अल्लाह न करे कभी भी ऐसा हो। बेगम साहिबा ऐसी बिल्कुल नहीं है, कुछ देर में वापस आ जाएंगी, बस स्टेटमेंट देने के लिए जाना है। वो सारा नामी लड़की, उसके शोहर का पता नहीं किन किन के साथ दुश्मनियाँ पाल के बैठा होगा, हमें क्या मालूम, और किसी ने दुश्मन की आड़ में इसकी जान ले ली होगी। अब ठीक है कि घर बेगम साहिबा का है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कातिल है इसकी। वो तो पूरी रात घर में ही थी, इनको तो कोई कसूर नहीं। साबित हो जाएगा रिकॉर्डिंग्स लेकर गई हैं। बस सारा ने भी पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है हमारे साथ। इसकी बात सुनते हुए ये तमाम अल्फाज फ़ारिया ने अदा किए और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, जबकि शहजाद एक गहरी सोच में मुब्तला हुआ और इसी लम्हे एक खातून और मर्द उनके सामने आ खड़े हुए। कैसे हो मियाँ, क्या तुम्हें भी उसने अपनी जाल में फंसा लिया? इस मर्द की बात सुनते शहजाद के माथे पर गहरे बाल फैले और इसके साथ ही गुस्सा भी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं? वो काफ़ी बरहम होते इनसे बोला। अरे बेटा, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मोहल्ले वालों ने खुद देखा है इस औरत को, रात को खाना लेकर जाया करती थी उसकी बीवी की घर गैर मौजूदगी में। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो वापस आए तो शायद इसने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, या क्या हुआ हमें मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। इनके घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ, चीज़ नीचे लाने की आवाज़ें बाहर तक आई थी और उसी रात उस लड़के का कत्ल हो गया। इस बच्ची का तो दावा है कि इस औरत ने इसका खून किया, मगर अब खुदा जाने की हकीकत क्या है। हम तो जो जानते थे वो तुम्हें बता दिया, अब बचना कैसे ये तो तुम ही जानते हो। बेहतर है कि इस औरत से बच के रहो, खुद को जितना संभाल सकते हो इतना ही इसके शर से बच जाओगे।
اس عورت نے کافی لمبی گفتگو کی اور اس میں پھر پچھلے چند ماہ میں ہوئے تمام واقعات اس کے سامنے کھول کر رکھے اور اسے یاسمین سے بچ کر رہنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے باہر کی طرف قدم بڑھا کر جبکہ شہزاد گہری سوچ میں مبتلا ہوا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو آج تک کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یاسمین اس کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے، بلکہ 2 دفعہ بمشکل ملاقات ہوئی، ایک جب وہ گھر دیکھنے آیا تھا اور ایک تب جب وہ کھانا لے کر آئی تھی، یہ سمجھ کر اس کی بیوی گھر پر نہیں ہے۔ اب یا تو جو فاریہ کہہ رہی تھی وہ سچ ہے یا جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے، لیکن اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا، حالانکہ وہ تو اکیلا ہے، بیوی بھی نہیں، اور یہ بات اب یاسمین جان گئی تھی، تو پھر اس کی طرف کیوں نہیں خاص طور پر بڑھی؟ اور اگر وہ یہی سب کچھ چاہتی تھی تو یہ لیں، سب کچھ دیکھ کر آپ یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ میں نے اس کا قتل نہیں کیا۔ سامنے ہی سارا بیٹھی تھی جو تمام تر ثبوت دیکھنے کے بعد کافی غصے کے عالم میں یاسمین کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ یاسمین نے پرسکون انداز میں ان سب سے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ میں نہیں مانتی ان ثبوتوں کو، ان میں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ دیکھیں، میری بات سنیں، جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں سچ نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ یہی ہے میرے شوہر کی قاتل۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر سارا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور نہایت غصے سے اس سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھیں بی بی، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ مالک مکان ہی اس کا ذمہ دار ہو۔ ہم آپ کے کہنے پر انہیں یہاں تک لائے، انہیں کافی تکلیف دے دی، سارے ثبوت بھی اب آپ نے دیکھ لیے، اس کے بعد پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ پوری رات اپنے گھر رہی ہیں اور خاص کر اس وقت جب وہ آپ کے شوہر کے قتل کے وقت تھا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی گھر جائیں، اپنی عدت پوری کیجیے، ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پولیس نے اسے باہر جانے کے لیے کہا، جس پر سارا جو مکمل طور پر برقعے میں لپٹی ہوئی تھی وہ تیش بھری نگاہوں سے یاسمین کی طرف دیکھے گئی۔ یاسمین بھی یہ بات سنتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی اور سارا اس کے قدم پیچھے بڑھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بچ جاؤ گی؟ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ یاسمین نے شدید غصے سے بھری ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے راستے میں آتی ہوئی سختی سے بولی، دیکھو سارا، میں تمہارے غم کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن یقین کرو تمہارے شوہر کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور میں خود کوشش کر رہی ہوں کہ میں یہ سب کچھ تلاش کروں تو مجھ پر یقین کر سکتی ہوں۔ یاسمین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے کہا، جبکہ سارا نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم پر یقین کروں میں؟ کیا تم اس قابل ہو کہ تم پر یقین کیا جا سکتے؟ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ ایک دفعہ میں نے تم پر یقین کر کے جو انجام بھگتا ہے دوبارہ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے شوہر کا مجرم مل ہی جائے گا، لیکن یقین کرو یاسمین، یہ کہہ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس سب میں تم ملوث ہو تو میں خود تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی، بخشوں گی نہیں میں تمہیں۔ سارا انگلی اوپر اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولی تو یاسمین مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ اگر میں تمہارے شوہر کی موت میں ملوث ہوئی تو وعدہ کرتی ہوں تم سے خود اپنی جان تمہارے آگے پیش کروں گی۔ یہ بات چاہیے تو لکھ لو، ریکارڈ کر لو، تم جو کچھ چاہتی ہو وہ کر لو، لیکن اگر میرا جرم ثابت ہو گیا تو میں تمہارے ہاتھوں مروں گی۔ یاسمین کافی سنجیدہ انداز میں اسے کہتے چند لمحات تک وہیں رکی رہی، مگر اس کے بعد باہر جانے کی قدم بڑھا دیے۔ وہ تھانے سے ہوتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دوران یاسمین نہ ہی کسی سے ملی اور نہ ہی کسی سے بات کی، بلکہ اس کے چہرے پر تو کافی سنجیدگی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں مسلسل کوئی نہ کوئی بات گونج رہی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ مار دے مجھے، جان سے مارے گی؟ چل مار، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح مارتی ہے۔ میرے قریب مت آنا، میں تم سے صاف طور پر کہہ رہی ہوں کہ میرے قریب مت آنا، میں اس خنجر سے تمہیں مار دوں گی۔ تو مار، کیوں نہیں مار رہی؟ تیرے سامنے کھڑا ہوں، تجھے میں اتنی ہمت نہیں ہے تو مجھے مار سکے۔ یہ چند الفاظ تھے جو اس کے کانوں میں بار بار گونجے جا رہے تھے۔ سوچتے ہوئے وہ ماضی کی گہرائیوں میں کھو رہی تھی جن میں وہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ حال میں لوٹتی ہوئی اپنے حلیے کو درست کر کے بولی۔ اسی لمحے دروازہ کھولتے ہوئے فاریہ اندر داخل اور اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ بھی تھا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ؟ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے یاسمین سے سوال کیا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، ویسے میں نے چائے کا کہا تو نہیں تھا۔ یاسمین مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ جانتی ہوں کہ آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ جہاں سے آپ ہو کر آئی ہیں وہاں سے ہو کر آنے کے بعد آپ پرسکون نہیں ہوں گی، اسی لیے سوچا آپ کے لیے چائے لے جاؤں۔ خیر کیا کہا اس سارا نے؟ کیا اسے اپنے کیے پر ندامت ہے؟ فاریہ نے مسکرا کر جواب دیا اور جیسے ہی وہ سارا کے تذکرے پر پہنچی تو اس کے چہرے پر بیزاریت سے بھرے ہوئے تاثرات ابھرے۔
جنہیں دیکھتے ہوئے یاسمین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سارا کے بارے میں یوں بات مت کرو، وہ لڑکی تو بے قصور ہے، تم بھی یا میں بھی، اگر کوئی بھی اپنا کھوئیں گے تو یہی حالت ہوگی۔ اس نے تو پھر اپنا شوہر کھویا ہے، میرے گھر میں رہتے تھے تو کوئی بات نہیں، اتنا تو برداشت کر لوں گی میں، لیکن جس کسی نے بھی یہ کیا میں اسے ضرور تلاش کروں گی، اسے تلاش کر کے اس کے انجام تک پہنچاؤں گی اور اسے درد سے گزاروں گی جس سے آج وہ لڑکی گزر رہی ہے۔ یاسمین کی بات سنتے ہوئے فاریہ نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ یاسمین کا سوال سنتے فاریہ بولنا شروع ہوئی۔ بس سوچ رہی ہوں کہ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس لڑکی کے لیے اپنی زبان پر ایک لفظ بھی برا نہیں آنے دیا۔ آپ نے یہی کہا کہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ ایسا کر رہی ہیں۔ بس آپ کو یوں ہی دیکھ دیکھ کر تو خوش ہوتی ہیں، کبھی تو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا بس اب اتنی بھی تعریفیں مت کرو، اور جا کر اپنا کچھ کام بھی کرو، کھانے کی تیاری کرو، بھوک لگ رہی ہے۔ بس تمہارے چہرے کے تاثرات نہیں تمہارے اندر کی ہر ایک بات کو واضح کر دی تھا، ہر بات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ اسی وقت یاسمین مسکراتے اس کی بات کو کاٹ کر بولی، اور اس کی بات سنتے فاریہ سر ہاں میں ہلاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ یاسمین ایک گہری سوچ میں مبتلا ہوئی۔ اگلے دن یاسمین گھر سے نکلی اور نکلتے ہی اس کی نظر اپنی گاڑی کے ٹائر پر پڑی تو اسے پنچر پاتے اس کے چہرے پر شدید بیزاریت کے تاثرات پھیلے، کیونکہ وہ اس لمحے کہیں جانے والی تھی، لیکن اب کیسے جاتی؟ اسے ایک نہایت ضروری کام سے جانا تھا۔ اسی لمحے سامنے والے گھر سے شہزاد بھی نکلا، اور اس نے جب یاسمین کو کافی پریشانی میں مبتلا پایا تو ہلکے ہلکے قدم لیتے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا یاسمین صاحبہ، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہوئے یاسمین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکراتی سر ہاں میں ہلایا۔ جی کچھ تو پریشان ہوں، اصل میں ایک ضروری کام سے جانا تھا اور گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اب اگر مکینک کو بلاؤں گی تو پھر کافی دیر ہو جائے گی۔ یاسمین نے پریشانی کے عالم میں اپنی گاڑی کے ٹائر کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلایا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں، میں آپ کو راستے میں ڈراپ کر دوں گا، جہاں بھی جانا ہو آپ نے۔ شہزاد نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، جس پر وہ ایک لمحے کے لیے سر نفی میں ہلایا۔ ارے نہیں، آپ کو زحمت ہوگی، کوئی بات نہیں، میں کیب بک کروا لیتی ہوں۔ یاسمین صاحبہ اس میں زحمت کی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ چلیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، بس ویسے ابھی میری میٹنگ میں کافی ٹائم ہے تو آپ نے جہاں بھی جانا آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ بھی نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف دیکھ کر بولا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، جس پر ایک لمحے کے لیے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے کل پولیس آئی تھی۔ اسی لمحے وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اسی وقت اس کے ذہن میں ایک سوال آیا تو اس نے یاسمین سے کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا ابھی محلے والوں کی طرح یہ تو نہیں سمجھنے کہ میں نے قتل کیا ہے؟ یاسمین نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا، جس پر وہ اگلے ہی لمحے سرنفی میں ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ارے نہیں، آپ نے میری بات کا غلط مطلب لے لیا ہے، میں تو ویسے پوچھ رہا تھا، باقی محلے والوں نے تو بہت کچھ کہا ہے، آپ کی اس بات پر یقین کروں، اور ویسے بھی آپ ایسی نہیں لگتی جیسے انہوں نے بتایا۔ وہ اگلے ہی لمحے سر نفی میں ہلاتا بولا تو یاسمین نے مسکرا کر اپنی نظروں کا رخ اس کی طرف کیا۔ اگر میں ویسی نہیں لگتی تو پھر کیسی ہوں؟ آپ اچھی ہیں، اور یہ مت سمجھیے کہ میں اس کو جیسا کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے گھر میں رہائش لی ہوئی ہے، بس میں نے جو دیکھا میں نے وہ بتا دیا۔ آپ کا سٹاپ آ گیا۔ یاسمین کے سوال کا جواب اس نے کافی اطمینان سے دیا تھا، اور جیسے ہی اس کا جواب مکمل ہوا تو اس نے یاسمین سے کہا تو وہ سر ہاں میں ہلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتری۔ بہت شکریہ۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے کھڑکی سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی اور وہاں سے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ شہزاد بھی مسکراتا اس کی طرف دیکھ کر اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ وہ اپنا کام نپٹاتے ہوئے گھر پہنچی ہی تھی، اندر داخل ہونے لگی کہ اسی لمحے اس کی نظر سامنے والے گھر پر کی تو دل کیا کہ ایک دفعہ اس شخص کا جا کر شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ڈراپ نہ کرتا تو اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہو سکتی تھی۔ لیکن یاسمین نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ اندر گئے اور کچھ عرصہ سا بناتے اس کے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازے پر بیلتے تو سامنے ہی ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ ارے آپ یہاں پر، خیریت سے؟ ملازمہ نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلاتے ہوئے اس سے سوال کیا، جس پر وہ گھر میں داخل ہوئی۔ جی بس ویسے ہی، بتائیں کیسی ہیں آپ؟ چہرے پر مسکراہٹ لیے یاسمین نے وہ کھانا اسے دیا اور اس سے سوال کیا۔ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، آ جائیں اندر، وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے بولی۔ شہزاد گھر نہیں ہے کیا؟ اندر داخل ہوتے اس نے سوال کیا، جس پر وہ ملازمہ سر نفی میں ہلایا، اور اسی لمحے اس کی نظر اس بچے پر گئی جس کی دیکھ بھال کے لیے وہ یہاں پر تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے یاسمین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی اپنی بچی اس کے پاس ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی
اور اس نے بغیر کچھ کہے سنے اس بچی کو اٹھایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ اسے اٹھاتے ہوئے یاسمین کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی پھیلی ہوئی، جبکہ ملازمہ نے اس پر اتنا غور نہ کیا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں بس یہ رکھ کر آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ یاسمین اس بچی کو سنبھالتی ہوئی صوفے پر بیٹھی۔ اگر وہ روتی تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی اور کھلاتی۔ ہانیہ، ہانیہ، میری ہانیہ۔ یاسمین بار بار اسے اس کے نام سے پکار رہی تھی، اور اب سے کچھ لمحات پہلے ہی شہزاد بھی گھر پہنچا۔ جب وہ بھی اندر داخل ہوا تو یاسمین کی آواز سنتے وہاں پر پہنچا اور اسے اپنی بیٹیوں کو ہانیہ نام سے پکارتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پھیلے، جبکہ ان دونوں کو یوں دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیلی تھی۔ اس کا نام ہانیہ نہیں ہے، شفا ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے کہا، جب ہی وہ اس کی طرف دیکھ کر جیسے اس کے آنے کے بارے میں اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، شفا بہت خوبصورت نام ہے۔ شہزاد کی بات سنتے وہ سر ہاں میں ہلاتے بولی، ایک مرتبہ پھر سے شفا کو کھلانے لگی۔ جب شہزاد کی نظر شفا پر گئی تو وہ کافی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بچہ جسے کبھی ماں کا پیار نہیں ملا تھا، اس کے باپ کو پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر سکون کی یہ لہر محسوس ہوئی تھی۔ پہلے بھی وہ خوش ہوتی تھی، مسکراتی تھی، کھیلتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن ماں کی آغوش میں جانا اس کا سکون الگ ہوتا تھا، اور یاسمین تو وہ پہلے ہی اپنی بچی کھو چکی تھی، تو اب اس بچی کو اپنا ماننے میں تو کوئی عذر باقی نہیں رہا تھا۔ ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی صبح والے معاملے کے لیے۔ اگر آپ اس وقت میری مدد نہ کرتے تو میری بہت بڑی قیمتی کام رہ جاتا تھا۔ آپ کے لیے کچھ بنا کر لائے تھے، کھا کر بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ یاسمین مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور شہزاد کے سامنے آتے کہا، جب بھی شہزاد بے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر آپ نے کر دیا تو آپ کا بھی شکریہ۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، چلے پھر میں چلتی ہوں، یہ لے آپ شفا کو سنبھالیں۔ یاسمین چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولی اور شفا کو اس کی طرف بڑھایا۔ شہزاد اسے وہیں چھوڑتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یاسمین اپنے گھر آتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں اور ہی خیالات چھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ایک گہری سوچ میں مبتلا ہوئی۔ ماضی، وہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کے دوسرے حصے سے ایک شخص نے اترتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری تو سامنے اس کی نظر اس لڑکے پر گئی جو اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یاسمین کے چہرے پر جو خوف پیدا ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ لڑکا تو وہاں پر اسے چھوڑتے ہوئے چلا گیا، کیونکہ وہ محض اسے صرف چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ بس آخر میں یاسمین نے مسکراتے اس سے شکریہ کہا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اصل میں اس کی وین لیٹ ہو گئی تھی، تو اس کی یونیورسٹی کے ایک ساتھی نے کہا کہ وہ اس کو گھر ڈراپ کر دے گا، لیکن یہاں پر پہنچ کر لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑی کوئی غلطی کر دی ہے۔ کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم آئی ہو محترمہ؟ اس شخص نے نہایت سرد انداز میں اس سے سوال کیا، جس پر وہ خوف سے بھری ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی کا ایک فیلو ہے، وہ بس اتنا ہی جواب دے سکی، جبکہ یہ سنتے ہوئے جمشید کے ماتھے پر بل پھیلے۔ تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تم اپنی یونیورسٹی کے ٹائم پر پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو محترمہ۔ کہاں مر گئی تھی جو اس کے ساتھ آنا پڑا؟ بولو، کہاں تھی؟ اس نے شخص سے بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جبکہ اس مرتبہ یاسمین غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ دیکھو، میں تمہارے کسی بھی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے بولی، جواب دے تو تم ہو، اور تم جواب بھی ضرور دو گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ اب شادی کے بعد اس بات کا جواب دینا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ کر کیا رہی تھی، اور اگر مجھے کچھ ایسا ویسا معلوم ہوا تو یاد رکھنا تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ یاسمین نے اس کی یہ بات سنتے ہوئے نہایت غصے سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ صرف اس لڑکی کے ساتھ گھر تک آنے پر اس پر اتنا بڑا الزام لگ جائے گا۔ وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی تھی کیونکہ آج اس کی ایک ایکسٹرا کلاس تھی اور اسے وین کے لیے انتظار کرنا پڑا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اصل وجہ تو یہ تھی، مگر نہ جانے اس پر کیا کیا الزامات لگ گئے۔ میرے بارے میں اس طرح کی بات سوچنے کی ہمت مت کرنا دوبارہ۔ میں ہر بار برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے کردار پر کسی بھی قسم کی بات برداشت نہیں کروں گی۔ ہٹو۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتی ہوئی غصے سے بولی اور راستے سے ہٹا کر اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ حال ٹھیک ہی کہا تھا میں نے، جو کچھ بھی کر لوں تمہارے عمل کی چھاپ تو اب بھی مجھ پر موجود ہے۔ تم مر گئے، لیکن تمہارا یہ منحوس سایہ ابھی بھی مجھ پر ہے، اور پتہ نہیں اس سے کب جان چھوٹے گی میری۔ وہ نہایت غصے کے عالم میں اپنے بیڈ سے اٹھتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کھڑی اور سرد انداز میں یہ تمام الفاظ ادا کیے۔ وہ شفا کو سلاتے ہوئے باہر لاؤنج میں پہنچا۔ آج شہزاد کچھ اور ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں وہ کسی چیز کی طرف خود کو مائل ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
اس کی بیوی کی وفات کو 1 سال ہو چکا تھا۔ اس نے اسے بہت محبت کی تھی، مگر جانے والا تو چلا جاتا ہے، اور ایک سال میں اس نے کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے یاسمین اس کے ہوش و حواس پر سوار ہو رہی تھی۔ کیوں وہ اس کی طرف خود کو مائل ہوتا محسوس کر رہا تھا؟ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو دنوں میں ہی اس کی طرف مائل ہونا شروع کر دیا میں نے؟ زندگی میں ایسی حقیقت کو تو بھلا دیا میں نے، لیکن پھر یہ یاد کیسے آ گئی؟ وہ چہرے پر حیرانگی کے تاثرات لیے ہوئے خود سے ہی سوال کیے۔ 1 ماہ کے بعد وہ اس وقت شفا کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اب یاسمین اور شہزاد کے درمیان نزدیکیاں بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ یاسمین نے تو شفا کو اپنی ہی بیٹی سمجھ لیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی اور شہزاد کو غیر موجودگی میں اکثر اسے چیک کرنے آ جاتی، مگر ابھی ان دونوں کے درمیان وہ بے تکلفی کی شروعات نہیں ہوئی تھی جو محبت کے رشتے میں ہو جاتی ہے۔ شہزاد بھی اب مکمل طور پر اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور یاسمین بھی اس سے محبت کا اقرار کر چکی تھی، مگر ان دونوں نے اس بات کو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب کہیں جا کر سوئی ہے، بہت تنگ کر رہی تھی، طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تم ایک کام کرنا کہ صبح سے 1 مرتبہ پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے چلنا، بخار بھی نہیں اترا۔ شہزاد کمرے میں داخل ہوا تو یاسمین کو اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا پایا جو سو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر یاسمین نے یہ تمام الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ فکر مت کریں، صبح لے جاؤں گا میں لازمی، وہ سر ہاں میں ہلاتا بولا، جس پر وہ بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے جھک کر شفا کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بھی جا ہی رہی تھی کہ اس لمحے شہزاد نے اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے اس کی قدم وہیں پر ہی روک دے۔ کیا ہوا؟ اس کے اس عمل کو دیکھتی یاسمین نے اس سے سوال کیا، اور وہ بھی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اسے خود نہیں معلوم ہوا تھا وہ اتنی اچانک کیا کر گیا تھا۔ وہ اصل میں شکریہ کہنا تھا، آپ نے پورا دن میری بیٹی کا بہت خیال رکھا، میری غیر موجودگی میں بھی، اور ابھی بھی اس کی ماں کی کمی پوری کرنے میں آپ نے مکمل کوشش کی، شکریہ۔ وہ مسکراتا اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ بھی مسکرا کر سر ہاں میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ تو چھوڑ دو۔ ابھی شہزاد نے یاسمین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا تو وہ اس کی طرف دھیان دلواتے ہوئے بولی، یہ ہاتھ اگر میں نہ چھوڑنا چاہوں تو؟ شہزاد کی یہ بات سنتے اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ وہ حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ مطلب سمجھی نہیں آپ ابھی تک؟ مطلب تو صاف ہے، میں یوں آپ کا ہاتھ پوری زندگی کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو کیا اجازت دیں گے آپ مجھے اپنا ہاتھ تھامنے کے لیے؟ اس کا یہ سوال سنتے ہوئے یاسمین کو اپنی دھڑکنوں میں ایک بہت ہی بڑا اچھال محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا، لیکن بہت دیر لگی تھی شہزاد کو یہ بات کرتے، لیکن اب کر دیتی تو یاسمین کے پاس جواب بھی نہیں تھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اپنے دھڑکنوں کو مسلسل تیزی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اس نے ہاتھ چھڑواتی باہر کی طرف بڑھی، جبکہ یہ الفاظ سن کر شہزاد کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اپنی بات کی خود پر سر نفی میں ہلاتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس آ کر بیٹھا۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا اور اس وقت وہ اپنے لان میں موجود تھی۔ چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ تھی اور وہ کافی خوش تھی۔ کل جو بات شہزاد نے اسے کی تھی، اس کے بعد تو وہ اس کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بات کا جواب کیسے دے، کیونکہ وہ اس سے بہت بے انتہا محبت کرتی تھی، اور اب اگر اس نے بھی محبت کا اظہار کر دیا تھا تو وہ شرما رہی تھی، مگر جواب تو اسے دینا تھا، اور جواب بھی ہاں میں دینا تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اندر کی طرف بڑھی۔ اندر پہنچتے ہوئے لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھی۔ کچھ لمحوں بعد فاریہ اس کے لیے چائے لائے تو وہ گہری سوچ میں مبتلا پائے گا۔ بیگم صاحبہ چائے۔ اس نے اس کے سامنے چائے رکھی، مگر پھر بھی یاسمین کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی تو فاریہ اسے باقاعدہ طور پر پکارتے ہوئے بولی، جس پر یاسمین نے یوں اس کی طرف دیکھا جیسے کسی گہری سوچ سے نکلی ہو۔ چائے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ حیران کن تاثرات لیے چہرے پر لیے ہوئے تھی، اس کی طرف دیکھ کر بولی، اور اگلے ہی لمحے چائے کا کپ اٹھایا جب ہی فاریہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیگم صاحبہ کیا کوئی بات ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے فاریہ نے سوال کیا تو وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ گئی اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں پریشان ہوں؟ اس نے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے فاریہ سے سوال کیا تو وہ بھی مسکراتے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر سے آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں، معلوم ہو تو ہوگا ہی کہ آپ پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ فاریہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا اور ساتھ ہی سوال کیا، جب تم میرے ساتھ اتنی دیر سے ہو پھر تم سے ہی کیا چھپانا؟ پر تم تو یقین کر سکتی ہو، کل رات شہزاد نے مجھے شادی کے لیے کہا ہے۔
وہ اس کی طرف دیکھ کر بولنا شروع ہوئی اور ایک لمحے کے لیے رکی۔ جب اس کا آخری جملہ سنتے فاریہ کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے۔ حیران مت ہو، پسند کرنے لگا ہے نا وہ مجھے، اس لیے، اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، لیکن اس مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ وہ اس کی بات سننے میں اس قدر مگن ہوگی کہ اس سے سوال کیا۔ چند لمحے پہلے شہزاد گھر میں داخل ہوا تھا۔ جو یاسمین کو مکمل طور پر شادی کے لیے پرپوز کرنے آ رہا تھا، وہ اندر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا تو معلوم نہیں وہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ یاسمین کی یہ بات سنتے ہوئے جہاں فاریہ کے چہرے پر حیرانگی پھیلی، وہیں شہزاد جو اندر کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، اس کی بات سنتے ہوئے باہر ہی رک گیا۔ کیا بیگم صاحبہ؟ وہ تجسس خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اپنے ماضی کی وجہ سے بہت کچھ غلط کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ اگر اسے پتہ لگا کہ میں نے اپنی ماضی کی چھاپ کو مٹانے کے لیے ہر مرد کو دھوکے باز ثابت کرنے کے لیے اس سے پہلے والے کرایہ دار کو حقیقت میں اپنی جان میں پھنسایا تھا، تو کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ میں نے جان بوجھ کر اسے اپنی طرف مائل کیا تھا، تو پھر کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ کیا وہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کو برقرار رکھے گا؟ شہزاد نے اس کی ساری بات سن لی تھی اور یہ بات سنتے اس کے چہرے پر شدید حیرانگی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یاسمین نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے خاموش ہوئی، تو اسی وقت اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی ڈبی نیچے گری، مگر خاموشی ہونے کی وجہ سے اس کی آواز ہر ایک شخص کے کان تک گئی۔ یاسمین جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور فاریہ جو اس کے سامنے ہی نیچے بیٹھی تھی، ان دونوں نے حیرانگی سے پیچھے کی طرف دیکھا تو چہرے پر شدید حیرانگی، کیونکہ پہلے وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ شہزاد کھڑا تھا، جو اپنے ہر ارمان کو بربادی کی راہ پر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یاسمین نے اسے اپنی طرف تلخ نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا اور پھر وہ ماتھے پر بل لیے ہوئے وہاں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔